बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदो नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आप अगर मेरा प्रोग्राम कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस्क्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इस वजह से कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नया प्रोग्राम आते ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा कि नया प्रोग्राम आ गया, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको प्रोग्राम अगर पसंद आए तो उसको लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें, और अगर प्रोग्राम देखने के बाद उसका फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि जब फीडबैक से मैं स्पेसिफिकली आपके फीडबैक को बहुत पसंद करती हूँ, उससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम के शुरू के आगाज़ में मैं एक कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत आपके आगे बयान करना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इन्ना अतैना कल कौसर, नबी हमने तुम पर तुम्हें कौसर अता की। फसल ले रब्बिक वनहर, तुम बहुत नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। इन शाने का वलब्तर, यकीनन जो तुम्हारा दुश्मन है वही जड़ घटा है, यानी उसी का नामो निशान बाकी नहीं रहने वाला। नाज़रीन, इस सूरत का जो पस मंज़र है इंतहाई शॉर्टली मैं आपको बताऊं तो ये है, जो कि आप से बेशतर लोग जानते होंगे, कि आस बिन वाइल जो था, वो जब हज़रत खतीजा के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो 4 बेटियों के बाद एक बेटा उनका हुआ हज़रत कासिम, तो उनकी जल्दी वफ़ात पा गई, जबकि बेटियों ने एज पाई, उम्र पाई। तो आस बिन वाइल एक बहुत बड़ा दुश्मन था, नामी ग्रामी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उसने ये जहर आलूद जुमला खा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तो कोई औलाद नरीना ही नहीं है, और जो थी उनकी वो वफ़ात पा गई है। तो हज़रत कासिम की वफ़ात के बाद तो इनका तो ना दीन बाकी रहेगा और ना इनका कोई नस्ल बाकी आगे चल सकेगी, क्योंकि उनका तो कोई बेटा ही नहीं है, औलाद नरीना नहीं है। नाज़रीन, फिर आपने चश्मे फलक ने देखा, पूरी कायनात ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और आज दिन तक देख रही है कि जैसे जैसे सूरज चढ़ता है और जैसे जैसे सूरज ढलता है और फिर जो है वो चांद निकलता है और सुबह दोबारा सूरज निकलता है, हर जगह पर कहीं ना कहीं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अजान सुनाई देती है 5 वक्त की, और ये 24 घंटे सर्कल पूरी दुनिया के अंदर चलता रहता है इस कुरान अर्ज़ पर। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा किया था वो किस तरह निभाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम भी जो हज़रत जवेरिया से पैदा हुए थे, वो छोटी नौमरी में वफ़ात पा गए थे। उनकी बेटियों ने माशाल्लाह उम्र पाई, उनकी बेटियों से उनकी नस्ल चली और वो सादात कहलाए। उनकी बेटियों के जो बच्चे थे, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सरदार होंगी जन्नत में ख़वातीन की, वो उन्होंने उनके बच्चों ने हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन ने तारीख़ का रुख मोड़ा, तो वो एक सादात कहलाए, उनकी बेटियों की औलाद है। तो अब यहाँ से आप देखें कि जो है वो आस बिन वाइल को आप देखें, उस मुर्दा ज़मीर का, कि उसका कोई पता नहीं उसकी मौत कैसे वाक़या हुई, वो कैसे तबाह बर्बाद हुआ, और उसका जिक्र सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। नाज़रीन, ये मैं आगे अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ। नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम अपोजिशन के बारे में। नाज़रीन, मैं आपको ये बात बताऊं कि हम लोग जब बात करते हैं इसकी, जर्नलिस्ट बात करता है, जब सहाफ़ी बरादरी बात करती है, जब हमारा जो है वो सोशल मीडिया बात करता है, हमारे वीलॉग करते हैं, कॉलम नवीस कॉलम लिखते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन को लेकर के, उसको लेकर के अभी जब हमारे मुल्क में इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं, नवाज शरीफ तशरीफ़ लाए हैं मुल्क के अंदर, तो वो ये बात करते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं वो PTI को आ रही हैं मुख्तलिफ उसके अंदर,
اور وہ عدالت جاتے ہیں بار بار. تو وہ اس کو لے کر کے سارے پروگرام A to Z آپ دیکھ لیں تو اسی پر ہوتا ہے، اور وہ کوئی دوسری بات اس میں نہیں ہوتی، وہ اس ایشو کو لے کر کے بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو الیکشن قریب آ رہے ہیں تو ہمیں باقی چیزوں پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنی چاہیے تاکہ عوام کو اویئرنیس مل سکے، کیونکہ ہمارے یہاں علاقائی میڈیا بڑی تیزی سے ختم ہو گیا ہے اس میں اپنا انٹرم گورنمنٹ کے دور میں میڈیا کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، بہت بڑا ناروا سلوک ہو رہا ہے. ان کی پیمنٹ جو ہے وہ دینی بند ہو گئی ہے، میڈیا کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. تو چند بڑے جو لوگ ہیں جو اینکر پرسن لاکھوں کروڑوں روپیہ لیتے ہیں، یا چند بڑے اینکر بڑے بڑے بزنس مینوں کے جن کی 10-10 20-20 اخبارات بھی نکلتی ہیں اور چینلز بھی ہیں، ان کے علاوہ ملک میں میڈیا ہی نہیں رہا. تو اب وہ جو ہے وہ جو ہر شخص جس کو جتنا بھی حصہ اپنا میڈیا میں ڈالے اسے باقی چیزوں پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے. تو ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جب تنقید کرنے والے قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کرتے ہیں، جن کے بہت پہلے چیف جسٹس بننے سے پہلے ان کے خلاف ایک عجیب سی کمپین شروع ہو گئی تھی کہ انہیں چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، ایک نہ سمجھ آنے والی. اینی اس کے بعد جو جسٹس فائز عیسیٰ پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ پر تنقید کرتے ہیں، کیا انہیں بندیال عمر عطا بندیال کا وہ رول بھول جاتا ہے جب 9 مئی کے واقعے کے بعد انہوں نے عمران خان کو ویلکم کیا تھا سپریم کورٹ میں. پھر اس کے بعد ناظرین ہم آ جاتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف. پارلیمنٹ کے اندر ناظرین جو پارٹیاں جیت کر آئیں گی، جس طرح سے ان کا ہوگا، تو بار بار یہ کہا جاتا ہے، بار بار یہ میں کہتی ہوں آپ کو بار بار کہ یہ جو الیکشن ہے اس کو کوئی بندہ بھی یہ کہہ دے، جتنے برے ملک کے حالات ہیں، جب سے پی ٹی آئی آئی، جب سے اچانک جو ہے وہ نواز شریف کو نکال کے سسٹم سے اکھاڑ کر کے عمران خان کو سیٹل کیا گیا، اس کے بعد سے لے کے جتنی تباہی اور بربادی ہوئی، اس کے بعد سے لے کے یہ جو الیکشن آنے والے ہیں، یہ بالکل بھی میں مایوس نہیں ہوں کہ یہ الیکشن ہمارے سسٹم میں تبدیلی نہیں لائیں گے. جو بھی لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے وہ ڈیفینیٹلی ملک کے اندر سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کریں گے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا ہونے کے لیے ناظرین ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے، ناظرین اگر جو ہے وہ لوگ اگر ووٹ صرف اور صرف ہم اتنی بالغ نظری کا مظاہرہ کریں کہ ہم صرف ان کی کارکردگی دیکھ کر ووٹ دیں. جتنی بھی پارٹی ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، رائٹ ونگ کی پارٹیاں ہیں جیسے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام ہے، پی ٹی آئی ہے، اس طرح کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ملک کے اندر، بلوچستان کی پارٹیاں ہیں، کے پی کی ہیں، جو بندہ بھی یہ دیکھا کہ اس بندے نے کارکردگی کیا دکھائی تھی اپنے پچھلے ادوار حکومت میں، ایز اے ایم این اے تھا وہ، ایز اے پرائم منسٹر تھا وہ، یا چاہے منسٹر تھا، کوئی فیڈرل منسٹر تھا، چاہے کوئی صوبائی وزیر تھا، تو اگر یہ دیکھ کر آپ ووٹ ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی تبدیلی آئے گی، اور وہ ہمارے نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ہمیں لے کے جائے گی، بلکہ ہماری معیشت جو ہے یہ نہیں کہ فوراً ٹھیک ہوگی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ ٹھیک ہوتی چلی جائے گی اگر آپ کسی بھی لیڈر کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے ووٹ ڈالیں گے. سب سے اہم چیز اس میں اپوزیشن میں ہم نے ساری اپوزیشن کو دیکھا. یہ اپنے سارے ادوار حکومت کے اندر جتنا ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے دیکھا، تو جو اپوزیشن کردار ادا کرتی ہے، زیادہ تر اپوزیشن کا کردار ہم نے پازیٹیو دیکھا، اور ہمیشہ صحافیوں کی اپوزیشن ہی کے ساتھ بنتی ہے. میرے پچھلے 25-26 سال کے کریئر کے اندر، 27 سال کے، میں نے نہیں دیکھا کہ صحافیوں کی سب سے زیادہ جو بنتی ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بنتی ہے. تو اسی کے ذریعے ایک صحافت چلتی ہے، خبریں چلتی ہیں، سارا کچھ چلتا ہے. کیونکہ جب اپوزیشن کوئی نقطہ اٹھاتی ہے اور گورنمنٹ اس پر عمل کرتی ہے اور اپنی چیز کو وہ کنسیڈر کرتی ہے، تو وہاں سے آپ کی سسٹم چلتا ہے اور قانون سازی ہوتی ہے. قانون سازی اس طرح ہوتی ہے. تو
اب اگر اپوزیشن جو ہے وہ آپ کی جب صحافیوں کا اور اپوزیشن کا رشتہ ٹوٹ گیا اس وقت جب پی ٹی آئی ایوان کے اندر آئی، اس کے بعد سے جو دھما چوکڑی مچی، اور پی ٹی آئی کے اور عمران خان جو ان کے بانی ہیں ان کے لیے اپوزیشن، چاہے وہ پارلیمان کے اندر بیٹھی ہو یا کوئی باہر کا بندہ جو ان سے کوشچن کرے اور ان پر کرٹیسائز کرے، وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے یہ چیز بالکل ناقابل قبول ہے، پاکستان کی واحد سیاسی جماعت کے لیے۔ باقی سب کوئی، تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آ جائے، مولوی حضرات آ جائیں، میر ظفر اللہ جمالی بھی آئے تھے، اور وہ بھی مسلم لیگ نون آتی ہے، وہ ہمیشہ اپوزیشن کو ویلکم کہتی ہے۔ اپوزیشن کو پی ٹی آئی اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے، اور پی ٹی آئی جب الیکٹ ہو کر آتی ہے اور اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو وہ صرف ہنگامہ کرے گی، وہ پازیٹیولی کنسٹرکٹیو رول پلے نہیں کرے گی۔ یہ میں پیشن گوئی نہیں کرتی ہوں، لیکن میں نے پچھلے 5 سال سے، اتنے سال سے دیکھا، 10 سال سے، پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ رہی، اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کی حکومت آئی 4.25 سال، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ کنسٹرکٹیو رول پلے نہیں کرتے، اور بالخصوص جب گورنمنٹ میں ہوتے تھے تو انہوں نے اپوزیشن کے رول کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس لیے یہ بندہ جو بھی یہ بات کہتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں اپوزیشن کا کوئی رول نظر نہیں آتا، تو وہ بالکل غلط ہے، یا پھر اس نے حالات کا اس بالغ نظری سے تجزیہ کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ اپوزیشن کو کردار ہی ادا نہیں کرنے دیا گیا۔ عمران خان سلام کرنا، ہاتھ ملانا، جس جگہ پر نیشنل انٹرسٹ میں، انٹرنیشنل انٹرسٹ میں اپوزیشن کو اکٹھا ہونا پڑتا تھا، اس جگہ پر عمران خان آتے ہی نہیں تھے سرے سے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا۔ سب سے پہلے شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن نے کہا تھا آئیں مل کر اپنی پہلی اسپیچ میں ملک کی معیشت کو جو ہے وہ بہتر بناتے۔ اس سے زیادہ کوئی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن آپ نے دیکھی ہوگی؟ تو کیا ہوا؟ عمران خان نے کیا کیا سارا ٹائم؟ اب جتنے لوگ بھی پی ٹی آئی کے الیکٹ ہو کر آئیں گے وہ کنسٹرکٹیو رول پلے نہیں کریں گے، وہ ڈسٹرکٹیو رول پلے کریں گے۔ اور باقی جو پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں آتی ہے، نون لیگ کے جو لوگ اگر اپوزیشن میں آتے ہیں، آزاد امیدوار تو عموماً گورنمنٹ کے ساتھ مل جایا کرتے ہیں، یا مذہبی جماعتیں آتی ہیں، اور بالخصوص ہمارے بلوچستان اور کے پی کے لوگ اور یہ فاٹا سے آئے ہوئے لوگ اس حد تک کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے ہیں کہ یہ اپنے اتنے علاقے کے ایشوز لے کر آتے ہیں اور ان کو حل کراتے ہیں ایک سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ان کی کوریج دیکھ کر کے، اور صفوں کے صفحے بندہ لکھ دیتا ہے وہ جو اسمبلی میں بولتے ہیں اپنے علاقے کے مسائل کو لے کر کے، اور اپنے اس کو لے کر کے، پرابلمس کو لے کر کے، اور وہ پر اثر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ پہلے سے بتا رہی ہوں کہ نواز شریف کی کارکردگی کے جتنے بھی دیگر ادوار دیکھے جائیں تو بلا مبالغہ، بلا شرکت غیر، بہت سارے مجھے نواز شریف کے اوپر بہت سارے آبجیکشن ہیں، مجھے بہت زیادہ اعتراضات ہیں۔ نواز شریف سے زیادہ کام اس ملک کے لیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کسی نے نہیں کیا، ایز اے سول گورنمنٹ نواز شریف سے بہتر کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ ان کے جو فوج سے اختلافات ہوئے وہ بھی اسی بنیاد پر ہوئے کہ وہ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ سیاستدانوں نے خود اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور سیاستدان تبھی مضبوط ہو سکتے ہیں جب اپوزیشن کا رول پلے کرے ملک کی بہتری کے لیے اور اپنے علاقے، اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے، اور گورنمنٹ اور اس ملک کے لیے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ رول پلے کرے اپوزیشن کو ویلکم کر کے اور ان کے اٹھائی ہوئی چیزوں کو لے کر کے ایز اے پازیٹیولی قانون سازی کرے۔ تو اس طرح ایک چیز چلتی ہے، اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اپوزیشن رول اگر اچھا پلے کرتی ہے تو وہ گورنمنٹ کامیاب ہوتی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ 2024 کا سال ایک انتہائی مستحکم حکومت لے کر آئے گا، ملک کا پولیٹیکل نظام بتدریج استحکام کی طرف جائے گا، اور یہ بیسٹ گورنمنٹ 2 سال بعد جا کے ثابت ہوگی، اور 5 سال انشاءاللہ یہ پورے کرے گی، جیسی جو بھی آئے گی، جتنی بھی آئے گی، اور یہ کہ اس میں ہی معیشت کی بہتری کی بنیاد رکھی جائے گی، اور ادارے جن پر کہ شروع سے الزام بھی ہے اور سچ بھی ہے
کہ ادارے ہی بنتے اور بگاڑتے ہیں۔ ادارے اپنا رول بہت کم کریں گے اور وہ بتدریج کم کرتے چلے جائیں گے، ایک دم تو نہیں ختم کر سکتے، لیکن کچھ اداروں کا رول بنتا بھی ہے جو انہیں پلے کرنا چاہیے، اور وہ سول گورنمنٹ کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بلکہ اسے آئینی حصہ دے دینا چاہیے میرے تو خیال میں، آئین کے ایک حصہ۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ اپنا جو ادارے ہیں وہ اپنا رول اپنی حد تک پلے کریں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اپنا یہ اس کو لے کر کے کہ درمیان میں سے ایک حکومت کو توڑ کر کسی دوسرے کو وہ کیا جائے، یہ اب اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوگا، اور یہ سیاستدان خود مضبوط ہو کر یہ کام کر کے دکھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں اجازت چاہوں گی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد کوئی آپ کے بھوکا ہو، کسی کے پاس میڈیسن نہ ہو، کوئی سفید پوش لوگ اپنا نہیں بتاتے، کسی کے پاس جو ہے وہ مسکین ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، اور تو اس کا بھی خیال رکھے گا۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔